नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमाइन। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से और हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम एक और क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये हाज़िरी अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का जो हमारा मुजव्वज़ा उन्वान है वो सदक़ा फ़त्र की ज़रूरत और अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में। इस मकसद के लिए मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 60 के बाबरकत कलिमात आपके सामने पढ़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूर इरशाद फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। ये अमूमी सदक़ात की बात हो रही है। इसमें सदक़ा ज़कात भी आ जाता है, खैरात भी आ जाते हैं और सारी चीज़ें जो सदक़ात की मद में हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, पहली बात फ़ुक़रा वल मसाकीन, फिर फरमाया वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। यानी ज़कात के 8 मसारिब बयान हो रहे। इस आय करीमा से सबूत मिल गया। फिर दूसरी आय करीमा है, ये भी सूरह तौबा की आयत नंबर 103 है। फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु अलीम समीउन अलीम। क्या है हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मुबारक हाथों से इनसे सदका वसूल कीजिए। सदका एक हाथ से वसूल होगा तो तहहिरुहुम बिहा, दूसरे हाथ से सदका पाक हो जाएगा। यानी एक तरफ से सदका वसूल हुआ, दूसरी तरफ से माल पाक हुआ। व तुज़क्कीहिम बिहा, ततहीर माल होगी और तज़किया नुफूस होगा। व सल्ली अलैहिम, और ईमान अफरोज़ बात कि जिन अपने सहाबा किराम से, जिन अपने मानने वालों से, जिन आशिकों से, जिन नाम लेवाओं से आप सदका वसूल करेंगे, आप उनके हक़ में दुआ फरमाएं। क्योंकि आपका दुआ करना, इन्ना सलाता का, बेशक आपका दुआ करना, सकनुल लहुम, उनके लिए तस्कीन का बायस बनता है। उनको तसल्ली होती है, उनकी तबीयत में फ़रहत आती है, इम्बिसात आती है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह पाक जल्ल मजदहू सुनने वाला और जानने वाला। इसी तरह के नाज़रीन किराम दर्जनों आयात हैं जिनमें सदक़े की अहमियत को वजाहत के साथ बयान किया गया है। एक आयत बतौर नमूना और पेश कर देता हूँ और फिर हम हदीस की तरफ चलते हैं। सूरतुल आला की आयत नंबर 14, फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, मशहूर आयत करीमा है। फरमाया ताकीद वो शख्स फलाह पा गया, कामयाब हो गया, बामुराद हुआ। कौन? जो नफ्स की मन तज़क्का, जो नफ्स की आफतों, गुनाह की गिलाजतों और आलूदगियों से पाक हो गया। इसी के साथ ही हम पहली हदीस मुबारका कोट कर रहे हैं और उसका ताल्लुक सही बुखारी से है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कातुल फ़ित्री साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीना
وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس الی الصلاۃ متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اصول حدیث کے طلباء جانتے ہیں، اساتذہ علماء مشائخ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث وہ حدیث پاک ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو۔ آقا دو جہان اسلام نے فرمایا یہ جو فطر کی زکوٰۃ ہے وہ ایک سا کھجور ہے، ایک سا جو ہے، مرد پر ہے، آزاد پر ہے، غلام آزاد پر ہے، عبد پر ہے، بندے پر ہے، مذکر سے مراد مذکر یعنی مرد پر ہے، والانثیٰ یعنی عورت پر ہے، والصغیر چھوٹے پر ہے، والکبیر اور بڑے پر ہے، من المسلمین مسلمانوں کے گروہ میں سے۔ اور یہ ادائیگی کا وقت بھی دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ اگلی حدیث پاک جو امام بخاری نے اپنی کتاب جامع الصحیح میں ابواب الصدقۃ الفطر میں باب فرد صدقۃ الفطر جلد 2 صفحہ 548 اور حدیث کا نمبر ہے 1435۔ یہی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ علی المسلمین من التمر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں، یقول کنا نخرج الزکاۃ نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب متفق علیہ۔ اب یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم حضور کے حکم پر اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ فطر نکالتے تھے، سا طعام کھانا، او سا من شعیر یعنی ایک سا جو، او سا من تمر ایک سا کھجور، او سا من عقط ایک سا پنیر، او سا من زبیب ایک سا کشمش۔ اور یہ روایت امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 59 اور حدیث کا نمبر ہے 673۔ اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی میں نقل کیا ہے، کتاب الزکوٰۃ میں باب الزیب جلد 5 صفحہ 51 اور حدیث کا نمبر ہے 2511۔ اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 1 صفحہ 585 اور حدیث کا نمبر ہے 1829 پر بھی نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، اور آپ کے حسب ارشاد ہم حضرت ابو سعید کہتے ہیں خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صدقہ فطر میں ایک سا کھانا نکالا کرتے تھے، ایک سا جو، ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادو ساعا من قمح او ساعا من بر عن کل اثنین صغیر او کبیر حر او مملوک ذکر او انثی غنی او فقیر اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما یعطی۔ رواہ احمد و عبد الرزاق۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور حضرت امام عبد الرزاق نے بھی اپنی کتب میں اس کو درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادا کرو گندم کا ایک سا اور ایک سا بر کا، اور کل صغیر یعنی چھوٹے بڑے، غلام آزاد، مرد عورت، اور اگر غنی ہوگا تو اللہ پاک اسے اور غنی کر دے گا، غلام ہوگا تو اسے اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دے گا، اور اگر مفلوق الحال اور فقیر ہوگا اللہ پاک اسے غنی کر دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گندم کا ایک سا فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، آزاد، غلام، مرد، عورت، غنی، فقیر ہر ایک پر فرض ہے۔
غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، فقیر جتنا دیتا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آقا دو علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، صاع من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح علی کل حر او مملوک ذکر او انثی صغیر او کبیر۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سا کھجور ہے، ایک سا جو ہے، آدھا سا گندم ہے، یہ ہر کسی پر ہے، چاہے آزاد ہو چاہے غلام، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا۔ اب ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بات چونکہ کنٹروورشل ہے اور یہ اس پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، چونکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، ایک سا کھانے کا ذکر بھی آیا ہے، نصف سا گندم کا ذکر بھی آیا ہے، ایک سا جو کا ذکر بھی آیا ہے، ایک سا کھجور کا ذکر بھی آیا ہے، ایک سا پنیر کا ذکر بھی آیا ہے، اور ایک سا کشمش کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر لاگو کرنا ہوتا گندم کی بات کر دیتے، اگر فقط گندم کو ہی لاگو کرنا ہوتا کسی اور کی بات نہ کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے اپنے سٹیٹس کے مطابق حکم دیا۔ کوئی اگر غریب ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے، کوئی قدر اس سے متوسط ہے تو وہ جو کے حساب سے دے، کوئی امیر آدمی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے، کوئی کبیر آدمی ہے تو وہ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے دے۔ تو یہ سٹیٹس کے مطابق حضور علیہ السلام نے بات کی۔ ہماری اکثریت مسائل پوچھتی ہے، ہر سال ہمیں کالز آتی ہیں کہ کتنا ہے، ریٹ بڑھیں یا کم ہوں۔ حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے وہ سا کا یا نصف سا کا ذکر آیا ہے۔ اب سا کو سمجھتے ہیں کہ سا کیا ہے۔ عربی میں پیمانے ہیں، ایک ہوتا ہے مد اور ایک ہوتا ہے سا۔ یہ جو سا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی حساب سے، اگر ہمارے ہاں جو ناپنے تولنے کے پیمانے ہیں ان میں کلو گرام، یہ جو سا ہے 4 کلو سے زائد ہوتا ہے، یعنی سا کی جو وزن ہے ایک سا۔ تو جب ایک سا جو کہا تو کا مطلب ہے کہ 4 کلو سے کچھ گرام اوپر جو دینا ہے پر ہیڈ۔ اگر کہا کہ ایک سا کشمش تو 4 کلو گرام کشمش دینا ہے اور اس سے زیادہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہا گیا کہ کھجور تو پھر 4 کلو کھجور دینی ہے، اس سے زائد۔ اور اگر کہا گیا نصف سا گندم قمحن تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا سا یعنی 2 کلو گندم دینی ہے۔ لیکن ساتھ طعام کی بات بھی آئی۔ اب گندم کا ریٹ کم ہے، باقی چیزوں کے ریٹ زیادہ ہیں، تو عوام کی اکثریت اس طرف آتی ہے کہ جی کیونکہ ریٹ کم ہے لہذا اس طرف چل پڑے۔ نہیں، اس کی بڑی خاص وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کو اٹھوانا چاہتے تھے، ناداروں کو، کمزوروں کو، بے روزگاروں کو، بیماروں کو، اور جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے، ضروریات اصلیہ کے کفیل نہیں ہو سکتے، تاکہ ان کا وہ خرچ ادا ہو جائے، ان کے بچے بھی کپڑے خرید سکیں، وہ اپنے 2 وقت کی روٹی خرید سکیں اور اپنا پیٹ کا گزارا کر لیں اور اپنے کپڑے خرید سکیں۔ ان کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اب اگر ہم اس نقطے کو سمجھیں تو سورہ بقرہ کی اس آیت کا بھی مطالعہ کریں کہ فدیہ تو طعام مسکین، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ جو ہے روزے کا جو فدیہ ہے وہ طعام مسکین ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب اس کا اگر حساب لگایا جائے تو کھانا ہے، روٹی ہے، اس پر بھی جتنا خرچ آتا ہے وہ حساب لگایا جائے تو خالی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی گندم کا ریٹ ہی کم ہے تو یہ اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ بڑی خاص بات ہے کہ اس حساب سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو پھر وہ کم از کم 250 روپیہ بنتا ہے پیسوں کے حساب سے۔ یہ پر ہیڈ ہے۔ پیدائش یعنی عید کے ایک دن قبل جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کا بھی صدقہ فطر ہوگا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے آزاد ہے چاہے غلام ہے، یعنی کسی کا ملازم ہے یا وہ خود کسی کا مالک ہے، دونوں صورتوں میں اس پر صدقہ فطر ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کا جو تعین ہے وہ
ہوگا نماز عید سے قبل پہلے جو نماز عید کے بعد ہوگا وہ صدقہ تو ہوگا مگر صدقہ فطر کے حکم میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہماری اکثریت یہ بھی کرتی ہے کہ آخری دنوں میں دیتی ہے صدقہ فطر۔ میں ناظرین کرام سے گزارش کروں گا، اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے، کہ کوشش کریں کہ صدقہ فطر انہی دنوں میں دے دیں، تاکہ غریب، بے روزگار، بیوہ، یتیم، مساکین، غرباء، فقراء عید سے پہلے اپنی چیزیں خرید سکیں، ان تک ان کی امانت پہنچا دی جائے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لا سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کے چہروں پر خوشیاں لا سکیں، جن کے بچے خوشیوں کو ترس رہے ہیں، جن کے بچے خوشیوں کو سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تاکہ ان تک وہ امانت پہنچ جائے، وہ بھی کپڑے خرید سکیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ آخری وقت میں دیں گے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر ابھی آپ اس وقت دیں گے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ نظام اپنا چلا لیں گے، یا کسی کے گھر راشن نہیں ہوگا تو وہ راشن خرید لیں گے، کسی کے کپڑے نہیں ہوں گے تو وہ کپڑے خرید لیں گے، کسی کے جوتے نہیں ہوں گے تو وہ بچوں کے جوتے خرید لیں گے، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ عید تک ہی نہ رکھا جائے، بلکہ پہلے دنوں میں دے دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ یہ تھا آج کا مجوزہ عنوان اور سبجیکٹ صدقہ فطر سے متعلقہ۔ ہم نے کوشش کی ہے تمام تر معروضات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دی جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے بھی شیئر کریں، اور ہمیں قیمتی آراء سے اور قیمتی تجاویز سے آپ حضرات ضرور ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس میں ہماری معاونت کریں گے اور ہمارے چینل کو ضرور آگے پروموٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے صدقہ فطر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں غریبوں، دکھیوں، پریشان حالوں کی، ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنے کی، ان کا ہاتھ بٹھانے کی اور ان کے کام آنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا، عرش بری پر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔